बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। अब बात की जा रही है जनाब सुल्तानी गवाहों की। सुल्तानी गवाह तो आपको मालूम है किसे कहते हैं, वादा माफ़ गवाह, अप्रूवर। इस हवाले से आपको बताएंगे कि कौन कौन किसके ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है, किस पर काम हो रहा है। और लेकिन एक अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो अफसोसनाक ख़बर कि हमारे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीबन 52 अफराद के साथ फरीज़ा हज की अदायगी पर रवाना हुए हैं। और वैसे तो ये अच्छी ख़बर है कि वो हज पर चले गए हैं, लेकिन अफसोसनाक इस हवाले से कि 52 के 52 अफराद का जो ख़र्चा है या खराजात हैं वो सरकार पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान अदा करेगी। मैं ये ख़बर जब मैंने देखी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने तौर पर मालूम किया, वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन बताया ये गया कि शायद हमारे वज़ीर मज़हबी अमूर ने 2-3-4 दिन पहले किसी ने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये अलल ऐलान कहा था कि जी हम किसी को सरकारी ख़र्च पर हज नहीं करवाएंगे, ना इसके लिए कोई पैसे एलोकेट किए हैं। लेकिन हमारे एक कोलीग हैं आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि सदर मुमलिकत और उनके ख़ानदान के 52 अफराद। सबसे पहले तो मैं हैरान हुआ कि सदर मुमलिकत के ख़ानदान के 52 अफराद, ये पूरा एक जहाज़ बन जाता है इतने अफराद अगर हों, कि वो जो है वो सरकारी अखराजात पर या सरकारी ख़र्चे पर हज के लिए रवाना हो गए। अब अंदाज़ा कीजिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था या बताने की कोशिश की थी कि एलीट कैप्चर, कि किस तरह हमारे मुल्क को इस एलीट क्लास ने खोखला करके रख दिया, घुन की तरह इसको खा गए। बल्कि आप ये समझिए कि वो जोंक होती है ना, लीच जिसे कहते हैं, वो आपके जिस्म से एक दफ़ा चिपक जाए तो वो खून चूस चूस कर फट जाती है, लेकिन वो आपका खून चूसना बंद नहीं करती। यानी उसकी लालच, खून चूसने की लालच इस कदर होती है। मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ कि ये ख़बर जो है वो गलत हो, लेकिन अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो बड़ी काबिल अफसोस है, अफसोसनाक है कि प्रेसिडेंसी का वैसे तो जो सालाना बजट है, जो अखराजात के मद में उसको जो दिए जाते हैं हम लोगों के खून पसीने की कमाई से, वो 1 अरब से ज़्यादा का बजट है, तकरीबन 1.25 अरब के करीब वो बजट बनता होगा। और अगर प्रेसिडेंट हाउस के बजट से सदर मुमलिकत अपने अहलो अयाल, अहले खाना या ख़ानदान वाले लोगों को अपने साथ हज पर लेकर गए हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये कैसी इबादत है? हज फ़र्ज़ ज़रूर है उन लोगों पर जो ख़ुद जिनके ज़्यादा ज़्यादा राह हो, जिनकी सेहत इजाज़त दे रही हो, जिनकी माली हालत इजाज़त दे रही हो। लेकिन आप बतौर आइनी सरबराह इस मुल्क के सदर मुमलिकत, सबसे बड़ा आइनी ओहदा आपके पास है, कौम भूखी मर रही है, कौम के पास खाने को नहीं है, आटे के लिए लोग जो हैं वो मरे हैं इस मुल्क में लाइनों में लग के, भगदड़ में। और उस मुल्क का सदर जो है वो सरकार के ख़र्चे पर ना सिर्फ ख़ुद बल्कि दूसरों को भी हज करवा रहा है, चाहे वो ईवान सदर का पैसा हो, किसका है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारी तौर पर हज करवाया जा रहा है इस मरतबा, वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए फ़ी कस उस पर ख़र्च आ रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग सदर के साथ गए होंगे, उसका प्रोटोकॉल, फिर वहाँ पर होटल की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, दीगर अखराजात, ये तो तकरीबन 50 लाख रुपए एक फ़र्द के हज पर ख़र्च होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52 का आधा आप कर लें तो 26 करोड़ रुपया, 25-26 करोड़ रुपया आपने हज जैसी मुक़द्दस इबादत के ऊपर इस पाकिस्तानी कौम का लेकर लगा दिया।
لیکن اگر یہ خبر درست ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بتایا جائے قوم کو کہ کیا صدر مملکت نے اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کیے ہیں، ان کی فیملی کے لوگوں نے پول اپ کیے ہیں وہ پیسے، یا واقعی یہ خبر درست ہے کہ جس طرح وہ آصف بشیر چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب وہ سرکار کے خرچے پر اتنا بڑا جو انٹوراج پورا، دیکھیں 52 افراد۔ قابل افسوس بات ہے جی اگر یہ خبر درست ہے، اگر نہیں ہے اللہ کرے یہ خبر درست نہ ہو، اگر درست ہے تو پھر ایسے حج کو کون قبول کرے گا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ عیاشی کر رہے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت کا یہ آخری حج ہوگا بطور صدر، پہلا بھی ہوگا یا میرا خیال ہے پہلا اور آخری ہوگا بطور صدر، کیونکہ 6 یا 8 ستمبر کو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ خیر، اب جناب بات ہو رہی ہے سلطانی گواہوں کی۔ سلطانی گواہ آپ جانتے ہیں کہ اپروور، وعدہ معاف گواہ، جو کہ شریک جرم رہا ہو اور عین موقع پر وہ مین ایکیوزڈ کے خلاف کہہ دے کہ جناب ہاں مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں سب کچھ اگلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو وہ تمام ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں جو جرم میں نے کیا ہے ایکیوزڈ کے ساتھ، بڑے ملزم کے ساتھ مل کر۔ اس حوالے سے حکومت کی کوششیں کافی عرصے سے جاری ہیں، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب بہت سی کوششوں کے بعد کافی لوگ مختلف مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بطور اپروور سلطانی گواہ، وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ کی ہسٹری تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس زمانے میں ایک FSF ہوتی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، ایک پیرا ملٹری فورس بنائی تھی پولیس سے اوپر کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے مسعود محمود۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو پر نواب احمد خان جو قصوری تھے، نواب محمد احمد خان یا جو بھی ان کا نام تھا، جو احمد رضا قصوری کے جو والد تھے، ان کے قتل کا مقدمہ بنایا گیا، اعانت قتل میں ان کو گرفتار کیا گیا، تو بعد ازاں مسعود محمود جو DG FSF تھے، فیڈرل سیکورٹی فورس، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر جو 4 یا 5 افراد تھے ان کو پھانسی لگا دیا گیا۔ یہ اس کی بریف سی ہسٹری ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ایک ہمارے صوبے میں ایک وزیر خوراک ہوتے تھے، پتہ نہیں کون سا جدون یا گدون امزئی کے، وہ سردار مہتاب کے خلاف جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کے وزیر خوراک تھے، ان کے خلاف وہ سلطانی گواہ کے طور پر وہ پیش ہوئے۔ سردار مہتاب کو پھر قید کی سزا سنائی گئی نیب کی طرف سے۔ تو یہ پرانی ہسٹری ہے اس کی، اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کچھ لوگ تو بڑے آسانی سے تیار ہو گئے 9 مئی کے واقعات میں اپروور یا سلطانی گواہ بننے کے لیے، اور ایک اور انتہائی اہم شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی سلطانی گواہ بننے پر آمادہ یا تیار ہو جائیں۔ وہ کون ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان۔ ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کافی عرصے سے وہ غائب ہیں، پتہ نہیں 3 جون سے یا 12 جون سے، مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح جون کے مڈل سے ہی وہ غائب ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ ایک فواد حسن فواد جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کو نیب نے گرفتار کیا تھا، احد چیمہ جو کہ موجودہ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دست راز سمجھے جاتے تھے، وہ بھی 38 مہینے گرفتار رہے۔ اسی طرح فواد حسن فواد 3 سال جیل میں رہے۔ دونوں کو، ایک فواد حسن فواد کو نواز شریف کے خلاف اپروور یا سلطانی گواہ بنانے کے لیے کہا گیا لیکن وہ نہیں بنے۔ احد چیمہ کو کہا گیا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں، وہ نہیں بنے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اعظم خان
اپنا عمران خان کے ساتھ یاری اور وفاداری نبھاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اعظم خان کے اوپر بھی بے تحاشا ایسے الزامات ہیں، ان کے ثبوت مل چکے ہیں، اس میں اراضی کا حصول ہے، اس میں لیزیں دینا، اس میں لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز دینا، لوگوں کو دیگر جسے کہتے ہیں نا اپنے جب آپ اقتدار میں ہو تو مراد دینا، پھر کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ در حقیقت وزیر اعظم کا اصل اختیار اعظم خان استعمال کرتے تھے۔ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب صوبہ خیبر پختونخوا میں وہ سیکٹری ٹورزم تھے، انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ غیر قانونی تھے، الاٹمنٹ کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ صوبے میں شاید ایڈیشنل چیف سیکٹری تھے، اس وقت بھی انہوں نے بہت سے اس طرح کے کام کیے، اور بطور پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم ہاؤس تو ظاہر ہے انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا۔ تو اب وہ غائب ہیں، ظاہر ہے کسی کی تحویل میں ہوں گے، یا تو وہ خود روپوش ہو گئے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد سے وہ گاڑی پہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کا اتا پتہ نہیں ہے، ان کا موبائل بند مل رہا ہے۔ اسلام آباد از اے سیف سٹی، اگر کوئی پتہ چلانا چاہے تو ہر جگہ، ہر نکر، ہر کونے میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جس طرح کے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، نظریاتی لوگ نہیں تھے، تو وہ ان کو سلطانی گواہ بننے میں، مسعود محمود ٹائپ لوگ آپ کو ہر دور میں مل جاتے ہیں، بننے میں کوئی دیر نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ جو بات صدر مملکت والی ہے، آپ یقین کیجئے ہضم بھی نہیں ہو رہی اور تکلیف بھی دے رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس پر کوئی وفاقی وزیر، مشیر، ترجمان، عطا اللہ تارڑ جیسے کوئی مہربان اس پر کوئی روشنی ڈالیں گے، نہیں ڈالیں گے۔ لیکن ویسے حکومت خوش ہے، کیونکہ وہ آج بھی وہ کوئی جو ایک بل تھا، وہ جس میں وہ 5 سال کی سزا، عمر اپنا تاحیات نااہلی کی سزا کو 5 سال میں کنورٹ کر کے اس کا بل جو ہے وہ اب بھجوایا جائے گا، تو سینٹ کے چیئرمین وہ قائم مقام صدر ہوں گے، تو وہ فوراً اس پر جناب مور اور گھگی ماریں گے، دستخط کریں گے، اور وہ بل جو ہے وہ قانون بن جائے گا۔ تو نواز شریف کی آمد کے رستے میں کوئی جو ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے گی۔ تو حکومت تو خوش ہے۔ عین ممکن حکومت نے کہا ہوگی جائیں جی صدر مملکت، آپ کوئی بات نہیں، ایوان صدر سے بجٹ منظور کروا کے جائیں، آپ جائیں سے ہی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال آپ سے میں تو ظاہر ہے اجازت ہی مانگوں گا، لیکن ایک بوجھل دل کے ساتھ۔ خدا حافظ۔